पौश बस्ती में इस तरह का वाकया और जुल्म का एक पहलू हो तो कहा जाए चार पहलू शामिल। घरेलू मुलाजमा पे तशद्दुद एक, दूसरा बदइखलाकी, तीसरा एबॉर्शन और चौथा कत्ल। वो ये है कि सिर्फ दो पे इब्तिदाई तफ्तीश की है पुलिस ने। मुतासरा खानदान के साहिब खाना आयशा के वालिद उसकी भाव बढ़ाने के लिए इल्जाम लगाया गया। इल्जाम की शिद्दत में इजाफा किया जाए। इस केस को संजीदा नहीं लिया। कई वाकयात ऐसे हैं, घरेलू मुलाजमा शिकार हुई, कत्ल भी हो गई, जान से भी चली गई, अल्टीमेटली कंप्रोमाइजिंग की तरफ। तो इसमें अभी भी यही सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि ये जो वालिद स्टेटमेंट अपनी बदल रहा है आयशा का, और आयशा ने जो स्टेटमेंट बदली उसमें भी पैसा चला। एक तरफ तो चपकलिश कहा जा रहा है, दूसरी तरफ खातून के हवाले से पुलिस ये कह रही है कि खातून अपने खामिद को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है, पैंतरे बदल रही है, सिफारिशें तलाश कर रही है, प्रेशर डेवलप कर रही है। ये सारे के सारे वो हरबे हैं जो केस को किसी ने ये नहीं बताया कि जिन मुख्तलिफ मुकामात पे इस बच्ची को आयशा को रखा गया उनका पुलिस ने जाए वकूआ मुलाहिजा क्यों नहीं की। किस गाड़ी में ले जाया गया उसको, फैसलाबाद कैसे पहुंची वो, रायवंड कैसे आई वो, घर से निकलते वक्त की सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई। और अमूमन ये होता है कि जब जहाँ बच्चियां काम करती हैं उसको अपनी रियाया ही समझ लेते हैं मालिका, कि हम दौलतमंद शख्स की तरफदारी करते हैं या गरीब मुतासरा खानदान को मेरिट पे इंसाफ दिलाते हैं। कम से कम सामने आ जाए नाम कि किस किस का कसूर है, कौन कसूरवार है, किसकी तरफ से ज्यादती की गई। इस जुल्म से, जबर से, तशद्दुद से, कत्ल से बचाना है, बदइखलाकी से बचाना है, तो इस आयशा की केस को मिसाल बना। हर केस में हम यही कहते हैं, खातून खाना और साहिब खाना उनको ढील दी गई कि भाई इस बच्ची को बचाने की कोशिश क्यों नहीं हुई। इसका नाज़रीन, 18 साला आयशा और उसका नज़ई बयान। पहले बयान में उसने मालिक और उसके साथ साथ ड्राइवर को मोरद इल्जाम ठहराया, तो दूसरी जानिब दूसरे बयान में उसने सिर्फ हसन ड्राइवर को नामजद किया। उसके बाद प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो गया। अब इस केस का क्या बनेगा, तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफा साहब। अच्छा नईम साहब, 18 साला आयशा दम तोड़ती हुई एक स्टेटमेंट देती है और वो बताती है कि उसके साथ ज्यादती दर ज्यादती होती रही, उसके बाद उसको एबॉर्शन भी करवाया गया, लेकिन उसके बाद फिर वो बयान बदल लेती है। क्या किस्सा, क्या कहानी है? बज़मी साहब, ये निहायत अफसोसनाक वाक़या है। क्यों? सूबाई दारुल हुकूमत है, सबसे अहम बात। मॉडल टाउन पौश बस्ती है, हाँ, अशराफिया की गालिब अक्सरियत वहां रहती है। लाहौर में जो शहाना लिविंग थी उनमें सबसे पुराना इलाका ये मॉडल टाउन है। ये तो आज बन रहे हैं ना, डीएचए, वलेंशिया, जौहर टाउन, ये आज की पैदावार। लेकिन मॉडल टाउन इज द ओल्डेस्ट वन, जहां पे जद्दी पुश्ती एलीट क्लास रहती है, दौलतमंद लोग रहते हैं और उनके घर, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बाकी इलाकों से कहीं ज्यादा बेहतर है। और एक और बात, मॉडल टाउन का लिटरेसी रेट, शरह तालीम मोर देन 70% है, 70% से जायद, जबकि पाकिस्तान का 17 से 23 तक है। पूरे मुल्क का 17 से 23% शरह तालीम, नहीं तो 45 तक पहुंच गई है। लेकिन असल बोलेंगे वो भी इसमें शामिल हैं जो अपना नाम लिख सकते हैं या लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, अपना अपने वालिद का नहीं पढ़ सकते नाम, वो और 45-40%। लेकिन इतनी पौश बस्ती में इस तरह का वाकया और जुल्म का एक पहलू हो तो कहा जाए ये चार पहलू शामिल हैं इसमें, चार पहलू जुल्म के। नंबर 1, घरेलू मुलाजमा पे तशद्दुद एक, दूसरा बदइखलाकी, बहुत मोहतात जुमले कह रहा हूं, बदइखलाकी, तीसरा एबॉर्शन और चौथा कत्ल। चार ऐसे वाकयात हैं जो इंसानियत सोज हैं। अब तक की इत्तलात जो हमें बहम पहुंचाई गई पुलिस जराए से, वो बता रहा हूं आपको। अदालत में भी केस गया। इन चारों में से जुल्म बालाए जुल्म, सितम बालाए सितम क्या है? वो ये है कि सिर्फ 2 पे इब्तिदाई तफ्तीश की है पुलिस ने, एक कत्ल पे और एक जो 376 की कार्रवाई है उस पे।
وہ بھی نہیں. 161 کا بیان, 164 کا بیان. ہاں یہ دو بیانات سامنے آئے. اور یہ 161 میں بیان اور تھا, 164 میں اور تھا. لیکن 164 کے بعد جو باپ کا بیان ہے وہ تیسرا ہے, اس کو چھوڑ دیں. سب سے اہم پوائنٹ جس پہ خاموشی اختیار کی گئی, اور وہ ہے کہ جہاں اس بچی کا اسقاط حمل ہوا رائیونڈ کے ایک پرائیویٹ کلینک پہ, جو اتھرائز ہی نہیں ہے, نان اتھرائز. ہاں بالکل ایسے. اس کو کسی نے پوچھا ہی نہیں, حالانکہ اس کا باقاعدہ نام سامنے آ چکا ہے. نام سامنے آ گیا, تصدیق ہو گئی, شناخت کر لی گئی. یہ چوتھے کے بعد پانچواں ظلم اور چھٹا ظلم متاثرہ خاندان کے صاحب خانہ عائشہ کے والد, اس کی 3 مختلف سٹیٹمنٹس. میں نہیں سمجھتا کہ اسے کوئی پڑھا بجھائے بغیر ایسا ہو رہا ہے. ہمارے کئی قانون دان بھائی جو ہیں وہ بعض اوقات کسی خاص ٹریک پہ لانے کے لیے ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ بیان دیں. ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایسے کیسز میں نے کئی بار دیکھا, میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں ہے, ایسا ہوتا ہے, احتمال موجود ہے, امکان موجود ہے, خدشات ہیں. وہ کیا ہیں کہ بھاؤ بڑھانے کے لیے الزام لگایا گیا ہو, الزام کی شدت میں اضافہ کیا جائے. بیان توڑ مروڑ کر اضافت کے ساتھ دینا جو ہے, ڈی ٹریک کر کے, بعض اوقات کنسنٹریشن ڈائیورٹ کرنا مقصد ہوتا ہے, بعض اوقات اس میں سے کچھ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ نچوڑنا, وہ نچوڑنے کی خاطر بھی ہو سکتا ہے. 6 باتیں. 7ویں بات, پولیس نے اس کیس کو سنجیدہ نہیں لیا ابھی تک کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کی تاریخ میں بالخصوص اور پنجاب کی تاریخ میں بالعموم کئی واقعات ایسے ہیں, گھریلو ملازمہ شکار ہوئی, قتل بھی ہو گئی, جان سے بھی چلی گئی, یا گھریلو ملازم بھی, بچہ بھی, بچے, ان پہ الٹیمیٹلی کمپرومائزنگ کی طرف رخ موڑ دیا جاتا ہے ان کا. ہاں عموماً یہ ہے کہ پیسہ چل جاتا ہے. پیسہ چلنے سے مراد رشوت, ٹیبل کچھ نہیں, قصاص, دیت, خون بہا, کچھ بھی کر لیں, اس میں دے دیا اس جاتا میں ہے. موجود ہے. اور اس میں ابھی بھی یہی سوشل میڈیا پہ بات چل رہی ہے کہ یہ جو والد سٹیٹمنٹ اپنی بدل رہا ہے عائشہ کا, اور عائشہ نے جو سٹیٹمنٹ بدلی اس میں بھی پیسہ چلا, یہ کہا جا رہا ہے. عائشہ کا والد یہ کہتا ہے کہ اس کے دونوں بیانات, نزعی بیانات جو ہیں, مرنے سے قبل وہ دونوں دباؤ کے تحت لیے گئے. دونوں دباؤ کے تحت لیے گئے. اور اب مرنے والی تو آگے تصدیق یا تردید نہیں کرے گی اس کی. اب آپ اس کے مرنے کے بعد جو مرضی کہہ لیں, لیکن قانون کی نظر میں اسی بیان کی اہمیت ہے جو اس کا نزعی بیان ہے. ہاں بالکل. قانون نہیں مانتا پریشر کو, کیسے ثابت کریں گے آپ؟ بلکہ اب 164 کا جب بیان ہوا تو اس کے بعد تو کوئی بات رہ نہیں جاتی, 161 میں پریشر چل جاتا ہے. اب اس میں 2 اور بھی قباحتیں ہیں, دلیل کے ساتھ سامنے آئیں. ایک یہ آئی کہ ناچاقی تھی سید اون نقوی کی اپنی اہلیہ کے ساتھ. میاں بیوی جو صاحب خانہ خاتون خانہ ہیں, ان دونوں کی آپس میں چپکلش تھی, ہو جاتی ہے گھروں میں, سب میں ہوتی ہے. ایک طرف تو چپکلش کہا جا رہا ہے, دوسری طرف خاتون کے حوالے سے پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ خاتون اپنے خامند کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے, پینترے بدل رہی ہے, سفارشیں تلاش کر رہی ہے, پریشر ڈیولپ کر رہی ہے. ایک لفظ لکھ دیا ایک تفتیشی نے, کہہ بھی دیا ٹی وی کے ایک اینکر کو کہ چالاکیاں کر رہی ہے. اگر ناچاقی تھی تو وہ تو قدرت سے چاہتی تھی کہ ایسا موقع ملے اور وہ پھنسا دے اپنے خامند کو. اب یہ متضاد بیانات, تبدیلی بیانات, نئے ڈھنگ رنگ سمت, یہ سارے کے سارے وہ حربے ہیں جو کیس کو بے جان کر دیں گے.
غیر سنجیدہ کر رہے ہیں. نہیں تو جو 164 کا بیان ہے جو مجسٹریٹ کی موجودگی میں دیا گیا نزی بیان، اس بیان کے بعد تو اب اون کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب تو اسی بیان کو لے کے پولیس نے کاروائی کرنی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں ڈی این اے کہاں سے آئے گا؟ مجھے یہ بتائیں ڈی این اے ٹیسٹ جو سب سے اہم ضرورت ہے اس الزام کی، جو درندگی کا بد اخلاقی کا الزام ہے، تشدد کے نشانات، ابھی تک میں نے وہ رپورٹ نہیں دیکھی کوئی فورینزک ایکسپرٹ کی جس میں تشدد ثابت ہو. بچی کہہ گئی نہیں ہے، بچی کہہ گئی ہے، وہ کہہ گئی ہے تشدد کیا گیا مجھے. جنسی تشدد ہے. اب پولیس کی ایک اور نااہلی، میں نے 3-4 پولیس والوں سے پوچھا، کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جن مختلف مقامات پہ اس بچی کو عائشہ کو رکھا گیا ان کا پولیس نے جائے وقوع ملاحظہ کیوں نہیں کیا. لائک آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ہاسپٹل جانا چاہیے تھا، اس کلینک جانا چاہیے تھا. نہیں جی، وہاں بھی اور بہت سی جگہوں پہ، فیصل آباد میں کئی جگہوں پہ رکھا گیا، اور دباؤ کے مرئی یا غیر مرئی دونوں طرح کے دباؤ، ویزیبل اور ان ویزیبل، ان سب کی تصدیق کے لیے کیا کیا گیا؟ وہ کس گاڑی میں لے جایا گیا اس کو؟ فیصل آباد کیسے پہنچی وہ؟ رائمنڈ کیسے آئی وہ؟ گھر سے نکلتے وقت کی CCTV فوٹیج کہاں گئی؟ اب تشدد جس چیز سے کیا گیا وہ تشدد والا کیا ٹھوکر مارے گئے، گھونسے مارے گئے، ٹھڈے کہتے ہیں نا، تھپڑ مارے گئے، ڈنڈے مارے گئے، وہ آلہ کہاں ہے؟ کیا ہتھیار استعمال ہوا؟ اچھا، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے نعیم صاحب، وہ یہ کہ جو مالکان تھے ان مالکان نے اس کو پریشرائز کر کے اس کے ساتھ بدفعلی کی، یا پھر اس کی کنسنٹ اس میں شامل تھی، کیونکہ اس کی عمر بھی 18 سال ہے. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جہاں بچیاں کام کرتی ہیں اس کو اپنی رعایا ہی سمجھ لیتے ہیں مالکان. تو یہ بھی سر بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حسن ڈرائیور ہے، ہاں، میں نہیں سمجھتا کوئی صاحب خانہ باشعور ہو، بڑے خان وادے کا ہو، بڑے گھر میں رہائش پذیر ہو، وہ اس قسم کے حرکت پہ کسی ڈرائیور کو اپنا اعتماد دے گا. ہاں، اس کو یہ رازداں بنائے گا. پوائنٹ ہے. نہیں پوائنٹ نہیں بالکل ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، رازداں بنائے گا. ہاں، کہ آن اور ڈرائیور اکٹھے کیسے وہ کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں ایک مجھے چھوٹا سا اور جملہ ہے محترمہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے نا اور ان کی ٹیم نے یہ اعلان کیا ہے کہ خواتین ہماری ڈیڈ لائن ہے. ریڈ لائن ہے، بالکل. حکومت کا، صوبائی حکومت کا یہ اعلان ہے. ماڈل ٹاؤن سے بہت گہرا رشتہ ہے شریف خاندان کا، دیرینا، وہاں یہ واقعہ ہوا. لیکن حکومتی اقدامات خواتین کے حوالے سے، جو پہلے ہی لوگ کہتے تھے ویمن فرسٹ ہے، لیڈیز فرسٹ، اور دوسری طرف مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی، عورت کارڈ، عورت مارچ، یہ سارا کچھ مختلف طرز کی باتیں آئی نا، کبھی ادھر کبھی ادھر. لیکن ایک کام بہت اچھا ہوا، وہ ہے عدلیہ. اسلام آباد سے، یعنی وفاقی دارالحکومت سے صوبائی دارالحکومت لاہور تک. ہاں، سنیں، ثنا یوسف کیس حال ہی میں، اسی ماہ کی باتیں بتا رہا ہوں، 1 ماہ کی. ثنا یوسف کیس بہترین فیصلہ 1 سال سے پہلے. دوسرا نور مقدم فیصلہ، نور مقدم کا برقرار، اپیل خارج. نمبر 3 لاہور کی عدالت سے جو ریپ کیس تھا، موٹر وے والا، اس میں تو بلکہ اس میں ایلن مسک نے بڑی تعریف کی اور اس نے کہا کہ یورپین عدالتی نظام کو پاکستان کے عدالتی نظام سے سیکھنا چاہیے اور شاباش دی. یہ حال ہی میں جو 3-4 واقعات عدالتوں نے کیے، اس پہ کورٹس کو سلوٹ کرنا چاہیے. اور چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے ایک جملہ بڑا اچھا کہا. انہوں نے کہا کہ آج کے بعد کوئی نہیں یہ کہے گا کہ یہ رات کو اکیلی عورت خاتون کی. ہاں، اچھا، یہ جملہ سنیں، اس پہ پریس کانفرنس کی، نیوز کانفرنس، پراسیکیوٹر جنرل فرحاد علی شاہ صاحب. اچھا، ایک بات، فرحاد علی شاہ اور ان کے جو صوبائی وزیر ہیں پراسیکیوشن کے، جن کے پاس قلمدان ہے وزارت کا، رانا مقبول صاحب آئی جی جو تھے، ان کے فرزند رانا بلال احمد، جب سے یہ پراسیکیوشن کا انہوں نے نظام سنبھالا ہے نا، کیسوں میں لیکوناز
चालान में कमजोरियां दानिस्ता नादानिस्ता जो नजरा वो कम हो गई हैं, खत्म नहीं हुई लेकिन कम हो गई। ये बड़ी अच्छी बात है। राणा बिलाल साहब पर्टिकुलरली जो है ना, बाज बड़े केसेस पे खुद नजर रखते हैं, मॉनिटर करते हैं उनको। मेरे उनसे कई दफा गुफ्तगू इस पे। वो बड़े खानवादे बड़े बाप के बेटे हैं और सारी उम्र उनके वालिद ने तफ्तीश और तहकीक में गुजारी है, राणा मकबूल साहब मरहूम ने। अब आप ये देखें, इसमें एक अहम पॉइंट, ये क्रेडिट लिया प्रोसिक्यूशन ने कि हमने साबित किया एक तरफ तो ये कि वो खातून जो विक्टिम थी रिंग रोड की, उस खातून के केस में लोग ये कहते थे कि ये कुछ नहीं होगा, मुलजमों को केस कमजोर है। एक सवाल। दूसरा, भाई वो खातून क्या करने रात को आई थी, इतनी लेट नाइट वहां से गुजर रही थी बच्चों के साथ। ये तो एक बड़ा मोतरज़ा दोनों जुमला सवालों का जवाब दिया उन्होंने। अब आप सुने, उस वक्त के सीसीपीओ मरहूम ने कहा था, उमर शेख साहब अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, उन्होंने ये कहा था और भूचाल आ गया था और फिर सीसीपीओ शिप उनकी चली गई थी। अब एक और सुने जुमला। इस केस में, आयशा के माल्टन केस में, सानिया माल्टन कह रहा हूं उसको मैं, सानिया मॉडल टाउन में यही प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह, मारूफ कानूनदान है। और अब एक और इंफॉर्मेशन आपको दूं, वो जल्द हाई कोर्ट के जज बनने वाले हैं। ये मेरी रिसर्च है। वो जल्द, उनका नाम है लिस्ट में, वो जल्द हाई कोर्ट के जज बन जाएंगे और उनकी कारकर्दगी बहुत आला है। उन्होंने इस केस को हाई प्रोफाइल केस करार दे दिया। अभी कल की बात है। हाँ, मॉडल टाउन वाले वाकये, मॉडल टाउन के वाकये को हाई प्रोफाइल केस किया गया, समझा गया, तस्लीम किया गया। अब उसके बाद उन्होंने पुलिस से सारी डिटेल्स तलब कर ली हैं और उनके वालिद को और दीगर अफराद को, मुलजिम पार्टी जो है उनको भी तलब किया अपने दफ्तर में। ये जब हमारा प्रोग्राम अभी रिकॉर्डिंग है, जब ये ऑन एयर जा रहा होगा तो उस वक्त तक फैसला भी हो चुका होगा इस बात का। अच्छा, अब आप ये देखें कि पंजाब हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह की ड्यूटी लगा दी कि वो फौरी तौर पे जो है ना इसको मॉनिटर करें। उन्होंने एक तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, बच्ची के कत्ल की इतला आई तो एफआईआर में दफा 302 ईजाद कर दी गई, 302 ऐड हो गई। जब ऐड हो गई 302, कत्ल का मुकदमा बन गया। इसकी तफ्तीश कर रहा था जेंडर सेल इंस्पेक्टर सदफ और उनके मातहत एक सब इंस्पेक्टर खातून थी, 2 खवातीन थी। उसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये मुद्दई फरीक की बजाय मुलजिम फरीक से ज़्यादा राब्ते में है और उन पे इल्ज़ाम लगते रहते हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना, उनसे ये किसी तरह मुफाद हासिल करने की खातिर या कोई प्रेशर की खातिर ज़्यादा राव रस्म रखते हैं। तो ये तफ्तीश तब्दील कर दी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने खुद, और ये 302 ऐड हो गई उसमें ना। तो ये जेंडर सेल से लेके अब मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वाजिद गुराया उनके हवाले कर दी। और जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उन्होंने आज उनसे कहा है कि वाजिद गुराया, उनकी टीम और बाकी लोग आए और मुझे सारी डिटेल का ब्रीफ दें। एक तरफ तो वो इसके हकाइक जानेंगे, मैं समझ लें तफ्तीश जो है ना, अब उसके एक सुपीरियर फॉर्म तफ्तीश की आ गई, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया, खुद इन्वॉल्व हुआ। उसका फायदा क्या होगा? एक तरफ तो रहनुमाई देंगे इनको, केस कमजोर नहीं होने देना, रहनुमाई देंगे ना, इसको मजबूत कैसे रखना। हाँ, कानूनदान पुराने हैं, क्रिमिनल लॉयर तो बहुत नामवर हैं वो। तो वो फरहाद अली शाह साहब जो हैं, उन्होंने इनको फिर अब बाकायदा गाइड करना है, चालान अपनी रहनुमाई में, अपनी सरपरस्ती में तैयार करवाना है, अदालत तक लेके जाना है, ताखीरी हरबे भी कम हो जाएंगे। एक तो ये, दूसरा ये है कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने इसको हाई प्रोफाइल केस फरहाद अली शाह की रिकमेंडेशन पे दिया करार, वो टेस्ट केस बन गया हुकूमत के लिए भी कि हम दौलतमंद शख्स की तरफदारी करते हैं या गरीब मुतासरा खानदान को मेरिट पे इंसाफ दिलाते हैं। और अगर मुतासरा खानदान वहां से रकम ले लेता है तो उसके बाद तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुद्दई स्टेट तो नहीं है इसमें। वो तो एक कानूनी, देखें
شرعی حق بھی تو ہے. اکثر تو یہ ہوتا ہے نا. ہاں یہ میں بتانے لگا تھا آپ کو. پاکستان کی تاریخ میں اور پھر پنجاب کی تاریخ، اس طرح کے جتنے واقعات ہوئے وہ اینڈ اس کا کمپرومائز پہ ہے. وہ شرعی ہے، انڈر ٹیبل بھی ہوتا ہے، شرعی بھی ہوتا ہے، اور پریشر کے تحت بھی ہوتا ہے. میں نے کئی واقعات میرے سامنے. اب وہ غریب خاندان یہ کہتا ہے، ان سے کہا بھی جاتا ہے، یہ پریشر باثر لوگ آ جاتے ہیں میدان میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تہاڈا بندہ چلا گیا، تہاڈی بچی چلی گئی، اللہ دا حکم، اللہ دی مرضی، اللہ دی مرضی ہے. اس کے بعد کچھ پیسے دیے جاتے ہیں، معاملات ختم کر دیے جاتے عدالت میں بیان دلوا دیا جاتا ہے. میں اس کا مستقبل ویسا ہی دیکھ رہا ہوں. ہاں بالکل ایسے ہی. میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے، میں مستقبل ویسے ہی دیکھ رہا ہوں. لیکن اس کی میرٹ پہ تفتیش بہت ضروری ہے. بعد میں ہوتا رہے عدالت میں، کم از کم سامنے آ جائے نام کہ کس کس کا قصور ہے، کون قصوروار ہے، کس کی طرف سے زیادتی کی گئی. دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے اگر کسی دوسری عائشہ کو اس ظلم سے، جبر سے، تشدد سے، قتل سے بچانا ہے، بد اخلاقی سے بچانا ہے، تو اس عائشہ کی کیس کو مثال بنا لیں. یہ ہر کیس میں ہم یہی کہتے ہیں، لیکن کوئی کیس مثال نہیں بن رہا. وجہ کیا ہے؟ اب میرا ایک اندازہ ہے، ویسے سوسائٹی اتنی پولرائز ہو چکی ہے، سوسائٹی میں اتنا بگاڑ آ گیا ہے. ہم جرم کو جرم نہیں سمجھتے. خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے، تباہ ہو گیا. مربوط سسٹم بائنڈنگ فورسز نہ ہونے کے برابر ہے. قانونی منہ شگافیاں، چالاکیاں، ہوشیاریاں، پیچیدگیاں، تاخیری حربے اس قدر ہیں کہ ملزم کو فرار کے کئی راستے واہ ہو جاتے ہیں. کئی، ایک نہیں. لیکن اس کیس سے میں ایک بات دیکھ رہا ہوں، اور خدا کرے کہ وہ درست ہو. میرا اندازہ یہ خیال ہے میرا کہ رانا بلال احمد صوبائی وزیر پراسیکیوشن اور یہ پراسیکیوٹر جنرل فرحاد علی شاہ، اگر یہ اپنے مناصب سے انصاف کر گئے اور کھڑے ہو گئے، تو قصاص اور دیت کے طریقے میں بھی، ایون دین کہہ رہا ہوں، قصاص اور دیت موجود ہوں، دونوں خاندان راضی بھی ہو جائیں، اس کے باوجود ایک قانونی نقطہ ہے. میں باوجود بتا نہیں رہا ڈیٹیل اس کی. قصاص اور دیت مشروط ہے. اٹ از ناٹ ایز سمپل. ہاں اب سمپل نہیں ہوگا، اب ایزی نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سے ڈپارٹمنٹس انوالو ہو گئے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک دوسرا کمپرومائز ہوگا. دیت، قصاص، خون بہا دیا جائے گا بچی کے جو الزام لگا اہل خانہ پہ ان کی حد تک. جس نے ابارشن کیا اس کا کیسے معاف ہو جائے گا؟ وہ دیکھیں، وہ کل کو کسی اور عائشہ کا ابارشن کرے گا، کوئی اور وکٹم بچی جو ہے اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. ایک دوسرا الزام لگا پہلے تفتیشیوں پہ کہ انہوں نے ہاتھ ہولا کر دیا کیس میں، پنجابی کو جملہ کہہ رہا ہوں. پھر یہ الزام لگا دانستہ کہ پیسے خاتون خانہ اور صاحب خانہ، ان کو ڈھیل دی گئی. یہ الزام ہی ہے نا سارے. پھر یہ الزام لگا کہ موقع سے شہادتیں دانستہ پراپر نہیں اٹھائی گئیں. جائے وقوع 1 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 10 کے قریب بنتے ہوں اگر فیصلہ آباد، لاہور، رائے ونڈ سارے ملا کے، تو پولیس کو وہاں پہ جانا چاہیے، کلیکشن کرنی چاہیے ایویڈنس. کم از کم نقشے تو بننے چاہیے. دیکھیں جو قانونی ضرورتیں ہیں، عدالت ان دستاویزی ثبوت کی موجودگی میں فیصلہ دیتی ہے. اب ہم نے 4 کیسوں کا حوالہ دیا، 4 کیسوں کا. اچھا دوسری طرف بھی آ لیں، ان تینوں کیسوں کے پہلے ہم نے دیکھا ایک رائے، یہ چھوڑ دیں، یہ والا موٹر وے والا یا رنگ روڈ والا، نور مقدم کی بات کی آپ نے، نور مقدم، ثنا یوسف کی بات کی. ان کی کیس سے پہلا کیس ہے قتل کا سنگین دل خراش واقعہ مصطفیٰ عامر کا. اس کا فیصلہ ابھی تک کراچی کی عدالت نے نہیں کیا. سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے. آپ اگر مثال نہیں بنائیں گے، یہ جتنے واقعات مصطفیٰ کے بعد ہوئے شاید وہ نہ ہوتے اگر مصطفیٰ عامر کا.
اور 100% تصدیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں پورے وثوق سے، مصطفیٰ عامر کے قتل میں منشیات کے کیس کی ساری اوپن تفتیش ہوتی میرٹ پہ، تو شاید پنکی کا کیس آج انرتھ نہ ہوتا، لانچنگ کی ضرورت نہ پڑتی پنکی کو، پنکی لانچ کی گئی نا، لانچ کرنے کی ضرورت نہ آتی۔ اچھا اب ایک اور چیز، دوسرا پرسپیکٹو دیکھ لیتے ہیں کہ جو خواتین یا جو لوگ اپنے بچوں کو اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں کسی کے گھر میں، ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ اب اس کو یہ تو بچی تو نہیں ہے، اب میں ایک اور بات بتا پوری دوں بالغ ہے، 18 سال عمر اس کی، 19 سال تقریباً اس کے آئی ڈی کارڈ کے مطابق۔ ایک اور بات سنیں، ایک تو مجبوری کے تحت والدین نا بچوں کو کام کاج کے لیے بھیجتے ہیں بیرونی شہر سے، لاہور بڑے شہر میں خاص کر۔ ان گھر والوں نے بار بار تنبیہ سرکاری اداروں کی طرف سے انتباہ الرٹ جاری ہونے کے، اس بچی کا تھانے میں، اپنے متعلقہ مالٹن تھانے میں اندراج کیوں نہیں کرایا تھا؟ ہر کام والے کے بارے میں پولیس رپورٹ ضروری، ابارشن بھی چپکے چپکے کروایا، اور اس پہ بھی آئے نا کہ اگر بچی نہ مرتی، ہاں، اور خدا بھلا کرے اس نوجوان رپورٹر کا، میرا سٹوڈنٹ ہے وہ حماد اسلم جس نے یہ بریک کیا، اگر وہ موقع پہ نہ پہنچتا اور نہ یہ کرتا، بعد میں ہم لوگ کر رہے ہیں نا سارا، تو شاید یہ کیس دب گیا ہوتا۔ لیکن ایک اور اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جو ابھی تک کسی نے نہیں لیا، کہ بھائی اس بچی کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں ہوئی، اس کا پراپر علاج کیوں نہیں ہوا؟ علاج تو ایسے ہوتا ہی نہیں ہے نا، جو ابارشن جہاں پہ کروایا انہوں نے، اب وہ حسن ڈرائیور تھا یا کون تھا اس کے ساتھ، تو وہ جس 4 لوگ میں تھے، لے کے گیا، 4 لوگ، ہاں جس کلینک میں لے کے گیا وہ تو مذبح خانے ہیں بھائی وہ مذبح جگہ خانے، جگہ میری پہ بات سنیں، یا میری تو بات نرسز سنیں، بیٹھی ہوئی ہیں یا ایل ایچ ویز بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ ابارشن کر دیتے ہیں زیادہ پیسے لے کے۔ دیکھیں ابارشن سے پہلے اس کی شکایت منظر عام پہ آ گئی تھی، ہاں تب پولیس کو کیوں نہیں بلایا؟ دیکھیں کیوں نہیں یہ بتایا اہم گیا؟ بات ہے، ابارشن سے پہلے، یہ ابارشن کے 2 دن بعد اس نوجوان حماد اسلم نے، میں اس کو ٹریبیوٹ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ بعض اوقات لوگ میڈیا کے رول کو نیگیٹو کہتے ہیں، اب یہ پازیٹیو رول دیکھیں، 4 کیس میں نے بتا دیا آپ کو، ثنا یوسف، نور مقدم اور یہ رنگ روڈ خاتون کا داغستان۔ عدلیہ کا پازیٹیو رول آ گیا؟ نہیں عدلیہ کا نہیں ہے، صرف اس میں میڈیا نے جو رول ادا کیا وہ بھی میرے سامنے ہے، تینوں کیسوں میں، نور مقدم کا کیس، رنگ روڈ موٹر وے لاہور کا کیس کالا شاہ کاکو والا، اور یہ اس کا ثنا یوسف کا کیس، اس میں سارا ہی میڈیا ٹرائل تھا۔ میڈیا نے عدالت کو اس بات پہ مجبور کیا کہ جناب یہ پوائنٹ، اور ملزم ظاہر جعفر کو کس نے ایکسپوز کیا بتائیں؟ ثنا یوسف کے قاتل کو، فیصلہ آبادی کو، جڑاں والے کے، کس نے ایکسپوز کیا؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں صرف میڈیا کا کریڈٹ ہے، پروسیکیوشن کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے؟ پروسیکیوشن عدالت کا بہت، عدالت میں تو میڈیا کی بات سنتی نہیں ہے نا، ججز تو نہیں سنتی ہے بھائی، سنتی ہے، نہیں سر، ججز ویسے بھی قانوناً ججز گونگے اور بہرے ہوتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، نہ سنیں، اور وہ صرف پروسیکیوشن اور وہ شواہد کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں۔ دیکھیں شواہد جو پیش کیے جاتے ہیں، وہ شواہد میں ویڈیو کالز، ویڈیوز، پروگرامز، دیکھیں نا، بہت کچھ، نور مقدم کے کیس میں کوئی پروگرام بطور ایویڈنس نہیں چلتا، یہ آپ کو پتا ہے۔ اب وہاں پہ جو شواہد پیش ہوئے سر، وہ وہاں پہ کلیکٹیو ایویڈنس تھے جو وہاں سے اکٹھے کیے گئے، تفتیشی پروسیکیوشن کہاں سے لیتے ہیں؟ میری بات سنیں، میڈیا کا جو اثر پذیری میڈیا کی ہے نا، اس سے انکار آپ اس لیے نہیں کر سکتے، انکار نہیں ہے، لیکن آپ بطور ثبوت میڈیا کا کوئی پروگرام پیش نہیں کر سکتے، لیکن اس کے اثرات تو آتے ہیں نا بھائی، پوری سوسائٹی، میری بات میں آپ کو نہیں، پوری سوسائٹی پہ آتے ہیں، لیکن سر عدالت پہ اثر انداز نہیں ہوتا میڈیا، عدالت پہ اثر انداز نہیں ہوتا، میں یہی بات کر رہا ہوں۔ لیکن ہم نے 16 بار جو کہا، ایک جملہ سنیں میرا، ہم نے 16 بار کہا کہ کیس میں، کسی بھی کیس میں ہائی پروفائل ہونے کے باوجود تاخیری حربے جو ہیں اس کو ڈیلے کرتے ہیں۔ عدالتی نظام ہمارا جو ہے وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ فرار کے راستے فراہم کر دیتا ہے ملزم فریق کو، تو جج نے 1 سال سے پہلے پہلی برسی نہیں ہوئی اس بچی کی، ثنا یوسف کی، نہیں وہ آپ فسوق سے تو نہیں کہہ سکتے کہ پروگراموں کی وجہ سے، وہ پروگرام تو 20 سالوں سے ہو رہے ہیں، وہ تو یہ اس جج کو کریڈٹ دینا چاہیے، اس پروسیکیوشن کو کریڈٹ دینا چاہیے، پچھلے پروگرام میں بھی اس چالان مرتب کرنے والے تفتیشی کو، ضمنی لکھنے والے تفتیشی کو کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ادارے جو وجود میں آئے
اور یہ پراسیکیوشن کا انڈیپینڈنٹ محکمہ بنا, چالانوں کی کمزوریاں کمائیاں نکالنے کے لیے ایک فورم آ گیا, تو یہ بھی بیکاز آف میڈیا. اب یہ بتائیں کہ اس طرح کے جو لوگ گھروں میں کام کرواتے ہیں بچوں سے, ان کو کیا احتیاطی تدابیر استعمال سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں سب سے پہلے. اب میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, ایک صاحب مجھے ایک واقعہ بتایا, ایک بہت بڑے تاجر نے, لاہور کے نامور, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمارے گھر میں 2-3 بچیاں ملازمہ ہیں, میڈ ہے, تو میری بیگم یہ کہتی ہے کہ کچن کا دروازہ بھی بند رکھو. 4 میل ملازم ہیں, ڈرائیور اور چوکیدار سمیت. ان کے پاس نہ جاؤ, اپنی آواز بھی ان تک نہ پہنچنے دو. یہ اچھی چیز ہے. تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اون صاحب کے گھر اور ان کی اہلیہ نے اس پر نظر نہیں رکھی کہ ڈرائیور کے ساتھ یہ کلوز ہو رہی ہے, یا ڈرائیور اس کے کلوز ہو رہا ہے, اور ان دونوں کے رابطے ہیں. ابھی یہ بات تصدیق نہیں ہوئی کہ وکٹم جو ہے اس کا یا اس کے باپ کا یہ الزام کس حد تک درست ہے کہ صاحب خانہ بھی ملوث ہے یا صرف ڈرائیور حسن ہی ملوث ہے. ڈرائیور کے ساتھ کبھی شاپنگ کروانے نہیں بھیجنا چاہیے ملازمہ کو. اور یہ بات اہل خانہ کو پتا تھی, پتا ہر ایک کو. دیکھیں یہ بات جوان بچی ہے. ایک دوسری بات سب سے اہم, ہم اپنی خواتین, نوجوان لڑکیاں بالخصوص اور بچے جو گھر میں ملازم رکھیں, ان کے اپنے بچوں کا جیسا ٹریٹمنٹ دیں. یہ سب سے اہم بات. جتنا اپنے بچے کا دھیان رکھتے ہیں اتنا رکھیں. ایک دوسرا, جو جوان بچیاں ملازمیں ہیں ان کے والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ بچیوں کو موبائل نہ دیں. اگر انہوں نے بات بھی کرنی ہے تو اس خاتون خانہ کو, صاحب خانہ کو, ان کے گھر کے کسی فرد کو کہیں میری بات کروا دیں بچی سے. یہ جو موبائل ہے نا, ابھی تک نہیں سامنے آیا کہ عائشہ کے پاس تھا کہ نہیں تھا. یہ اس کا رابطہ کس کس سے تھا, وہ ظاہر ہے آ جائے گا چیزیں. اگر اس کے پاس ہوا تو فورینزک ہو جائے گا, اس کا موبائل کا اس کا ڈیٹا مل جائے گا. اچھا, اب ڈی این اے کی کیا حیثیت رہ جائے گی, کیونکہ یہ ڈی این اے تو کافی دن ہو گئے ہیں. اب یہ ایگزیومیشن قبر کشائی, اس کے بعد کے معاملات. ڈی این اے کے سیمپل تو لے لیے ہوں گے, لیکن پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے گزر چکے, 24 سے بھی زیادہ گزر چکے, تو 5-6 دن گزر چکے ابارشن کو, 7 دن. تو اس کے بعد اب ڈی این اے کس لیول پہ ہوگا, کیونکہ وہ تو 24 سے 48 گھنٹے کہتے ہیں. نہیں, وہ ٹھیک آئے گا. وہ جو ہے نا, میں بتاؤں, ڈی این اے صرف خاتون کا نہیں ہونا نا, جو قتل ہو گئی مقتولہ کا تو نہیں ہونا نا, جن پہ الزام ہے ان کا بھی ہونا ہے. پھر میچ. تو اس کے لیے لیکن ڈی این اے اتنی دیر رہتا نہیں نا, 7-8 دن رہتا نہ رہے, لیکن یہ سیمپل تو لے لیے گئے ہیں. یہ سیمپل لے لیے گئے پہلے ہی, اور یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. اس سے پہلے 2-3 دن 4 دن بعد, تو اس وقت تو سیمپل نہیں لیے گئے. نہیں, وہ میرا خیال وہ رپورٹ آ جائے گی. لیکن اس میں تشدد کے جو ہے نا, یہ بھی رپورٹ آنی ہے ابھی. یہ جو سی ایم او ہوتا ہے نا, سی ایم او, اور جو یہ میڈیکو لیگل ایم ایل سی جو ہوتا ہے, اس کے رپورٹ بھی تو آنی ہے. وہ تو فوراً آ جاتی ہے کہ اس پہ اس ساتھ زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی یا تشدد ہوا. بالکل, وہ ابتدائی رپورٹس آنی ہے, سویب ٹیسٹ آنا ہے, سویب ٹیسٹ بھی آئے گا. یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ درست ہیں. لیکن میں نے جو جملہ آپ کو کہا کہ بھائی اب جب یہ پراسیکیوشن بن گئی ہے تو فرار کے راستے کم ہوئے. ایک دوسرا یہ ہے کہ اس کے والدین کو چاہیے کہ وہ بھی پولیس سے تعاون کرے, پراسیکیوشن سے تعاون کرے. ان کو بلایا گیا ہے پراسیکیوٹر جنرل صاحب کی طرف سے, حکومتی ادارے جو ہیں, سرکاری ادارے, ان کے ساتھ تعاون کیا جائے, تفتیشی کے ساتھ تعاون کیا جائے, اور صحیح سی بات بتایا جائے, بجائے اس کے کہ آپ ڈی ٹریک کریں. جب آپ ایک ہی بات پہ 3 مختلف موقف لیں گے نا تو کیس کمزور ہوگا لامحالہ, اور ملزم کو فائدہ پہنچے گا. اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ متاثرہ خاندان سرکاری اداروں سے تعاون کرے, اور جو مدعی فریق جن پہ الزامات لگا رہا ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان الزامات کی تردید کے لیے اگر ان کے پاس کوئی موقف ہے تو وہ سامنے لائیں, فیس کریں. ان کو تفتیش میں شامل ہونا چاہیے پوری طرح. فرار کی بجائے, سفارشیں تلاش کرنے کی بجائے, کوئی اور جو ہے انڈر دی ٹیبل کچھ بھی کرنے کی بجائے. اچھا, آپ نے جیسے ابھی کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کی ریڈ لائن ہے یہ خواتین,
اور وہ نظر بھی آ رہا ہے. اب جیسے ایک موجودہ ایم پی اے کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے ثاقب چدڑ کے اوپر. یہ ریڈ لائن والی بات ہے کہ خواتین کو آپ ہراساں کریں گے تو عام آدمی ہو یا ایم پی اے ہو وہ بچے گا نہیں. یہ تو پہلے دن کہا تھا وزیر اعلیٰ صاحبہ نے اور وزیر اطلاعات صاحبہ نے کہ میرٹ پہ ہوگا کام, کہ میرٹ پہ کام ہوگا, اور اگر ہمارا بندہ کوئی ملوث ہوگا. اب این سی سی آئی اے جو ہے, اب اس میں بھی این سی سی آئی اے کا میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر مقدمے کے اندراج کا حکم ہوا ہے, ابھی شاید ایف آئی آر نہیں آئی میرے سامنے, آ گئی ایف آئی آر, آ گئی ہے. اچھا, مقدمے میں ان سے بھی میری گزارش ہے ثاقب چدڑ سے, وہ دولت مند آدمی ہیں, بااثر بھی ہیں, ایم پی اے بھی ہیں, وہ بھی فیس کریں اس کو. ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے, نہیں, تحریک انصاف سے شروع ہوا. اب بس انہوں نے آزاد حیثیت میں لڑے, ٹکٹ نہیں ملا نا, تحریک انصاف نے ٹکٹ نہیں دیا ان کو, پھر نون میں شامل ہو گئے. اب وہ نون کی طرف سے سیاست کر رہے ہیں, تو ان کو سیاسی اپنا جو ہے نا حلقہ احباب سیاست کا جو ہے اس کا بھی خیال ہوگا, تو ان کو اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے, موقع ملنا چاہیے. اور میں نے پتہ نہیں یہ کہیں کہا ہے کہ نہیں کہا, 8 سے 10 مربع ہیں ان کے نام پہ, 8 سے 10 مربع اراضی کے مالک ہیں وہ. چدڑ خاندان ہے, بڑا خاندان ہے. یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے تعلقات مراسم تو اوپر تک ہوتے ہیں, پھر ایم پی ہو شخص, تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ بھی فیس کریں گے. اور این سی سی آئی اے جو ہے وہ آج کل پرانی این سی سی آئی اے نہیں ہے, بڑکوں والی, داووں والی, جو سرفراز والی, وہ والی نہیں ہے, اب نئی والی ہے. تو ان سے یہ امید کی جانی چاہیے کہ وہ انصاف کا بول بالا کریں گے. اور وہ جو اداکارہ ہیں مومنہ اقبال صاحبہ, وہ بڑی پاپولر ہیں, فیم بڑی. مطلب یہ ایک کے بعد دیگرے بہت سے کیسز آئے ہیں خواتین کے حوالے سے, جس میں یہ تشدد کا آ گیا, ایک ہراسمنٹ کا آ گیا, اور پھر کچھ ایگزامپلز آپ نے دی کہ جیسے موٹر وے کا ہے, ثنا یوسف ہے, اور نور مقدم کیس ہے. ان تمام کیسز کو دیکھتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ ریاست اب بڑی سنجیدہ ہے ان معاملات کو لے کے, اور ہماری حکومت بھی. او بھائی, وزیر اعلیٰ خاتون, سینئر منسٹر خاتون, وزیر اطلاعات خاتون, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خاتون, تو بھائی یہ تو لیڈیز فرسٹ والا معاملہ ہے. تو وہ جو کہتے تھے نا میں میل ڈومینیٹنگ, اب تو فیمیل ڈومینیٹنگ ہے. پنجاب میں تو کم از کم ایسا ہے کہ تو یہ تو مثال بنانا بڑا آسان ہے ان خواتین کے لیے. اور میں بار بار ان سے ریکویسٹ کرتا تھا کہ یہ جو چاروں خواتین پورے اقتدار میں, طاقت میں, اختیار میں, انہیں با اختیار ہونے کا فائدہ خواتین کی حد تک ضرور ہونا چاہیے. اور یہ جو واقعات اوپر تلے ہو رہے ہیں, ان کی کئی اقسام ہیں, کئی پہلو ہیں. کچھ تو ہو رہے ہیں, کچھ کروائے جا رہے ہیں, کچھ شو کیے جا رہے ہیں, کچھ لانچ کیے جا رہے ہیں. یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں نا, ان کی تحقیق ہونی چاہیے. میں تو جو سندھ میں ایک معاملہ ہوا انمول پنکی والا, اس کو بھی کہتا ہوں کہ پنجاب کے حوالے کیا جائے. اب ایک اور آپ کو انفارمیشن دے دوں, پنجاب پولیس نے 6 سہولتکار پکڑ لیے پنکی کے. پنجاب پولیس نے آج ان پر پہلے مقدمے وغیرہ درج بھی کیے تھے, انہوں نے نیٹ ورک اس کا ایکسپوز کیا, درج کیے تھے نہیں کیے تھے, جو اب ان کے جن کے انرتھ ہوئے نام, ان میں سے 5-6 سہولتکار پکڑ لیے. ایک ان میں سے رائڈر ہے جو گاڑی لے کے جاتا تھا مال پہنچانے کے لیے, سبزہ دار کا رہنے والا ہے. تو میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ خواتین ہی اس طرح کے واقعات پہ ٹھوس قدم اٹھا لیں, میرا خیال ہے کہ یہ واقعات اگر ختم نہیں ہوں گے, ختم تو نہیں ہوتا جرم کبھی بھی, کمی ان میں ضرور آئے گی. اب ایک مطالبہ ایک عجیب سا سامنے آیا عائشہ کے کیس کے بعد کہ کیا سی سی ڈی میدان میں آئے گی. میں نے آپ کے ہر پروگرام میں, ہر شو پہ, ہر فورم میں یہ کہا, یہ جملہ میرے ذہن میں آیا. میں نے یہ کہا کہ میں ہر طرح کے ماورائے عدالت, ہر طرح کے ایکٹ, قدم پہ, اقدام پہ تنقید کرتا ہوں. کیوں؟ کہ اس کے ناجائز فائدے اٹھائے جاتے ہیں, اس لیے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا نیفے میں پسٹل چلے گا, یا ساتھی چھڑانے آئیں گے, یا براہ راست مقابلہ ہوگا. آج جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو 3 افراد, ایک لاہور میں 2 باہر, آج کے دن 3 مارے گئے. تعداد کم ہوئی ہے جب سے ہائی کورٹ میں کیس گیا نا آفتاب باجوہ صاحب والا, تو وہ کام کم ہوا ہے,
لیکن یہ مطالبہ پبلکلی بڑی سرگرمی کے ساتھ سامنے آیا ہے کہ عائشہ کے کیس میں بھی سی سی ڈی جو ہے وہ ایکٹیو ہوگی. سی سی ڈی کو ہدایت جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج کل کہ کوئی کہے کہ آپ کوگنیز لے سکتی ہے اس کا, وہ خود کیس کو آپٹ کر سکتی ہے, ان کو اختیار. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم مصطفیٰ صاحب. ناظرین, آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.